अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा शेख। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि हम जो हैं वो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर चुके हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और बानी PTI के खिलाफ जो है वो आर्टिकल 6 के मुकदमा भी चलाएंगे। इस पर बात होगी और उसके साथ साथ जो है वो एक रद्द अमल भी सामने आ गया है ANP की जानिब से भी और PTI की जानिब से भी। ANP का कहना है कि इनका हुकूमत का ये जो फैसला है पाबंदी लगाने के हवाले से ये बड़ा बच्चेगाना सा है। बैरिस्टर अली जफर का कहना है चूंकि अदालतें मौजूद हैं और हम इस पर जो है वो अमल दरामद नहीं होने देंगे। इस पर बात होगी और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो है वो आज PMLN ने नजरसानी की अपील भी दायर कर दी है। इस पर भी डिबेट होगी। सब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे जहां बहुत से केसेस में जो है वो बानी PTI को रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरी जानिब जो है वो तोशा खाना केस में उनके ऊपर गिरफ्तारी भी डाल दी गई है। इसके साथ साथ जो है जो आज शेर अफजल मरवत साहब को भी जो है वो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुतल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। एहसन साहब क्या कहेंगे, आज वो अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि हम ये फैसला कर चुके हैं कि हमने तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगानी है। इज इट पॉसिबल? हाँ जी बिल्कुल, ये पॉसिबल भी है, हो भी सकता है और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में मुख्तलिफ पार्टियों के ऊपर ये पाबंदी लगती रही है। सबसे पहली जो पाबंदी लगी, थोड़ी सी हमें हिस्ट्री देखनी चाहिए क्योंकि इसलिए कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, खुद PTI के लोगों का, कि ये पाबंदी नहीं लग सकती या हुकूमत ने इससे पहले नहीं कभी लगाई तो इन पर कैसे लगेगी। तो पहले हम उस हिस्ट्री को देख लेते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री कहती क्या है। 77 ईयर्स के अंदर सबसे पहले जो पाबंदी लगी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान थी। ये 1954 के अंदर इस पर पाबंदी लगी और 1951 में लियाकत अली खान की हुकूमत का तख्ता उलटने का इन पर इल्ज़ाम था और कहा गया था कि एक साजिश की गई और इस साजिश में ये समझ लें कि उस वक़्त के कुछ फौजी अफसरान शामिल थे, उन पर भी इल्ज़ामात आए। उसके अंदर जो थे एक मेजर जनरल अकबर खान साहब थे और एक इस पार्टी के उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल थे सैयद सजाद साहब थे। अच्छा, इसमें फैज़ अहमद फैज़ साहब बड़े मशहूर शायर हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमात हुए और ये पाबंदी लगी, वो गिरफ्तार भी हुए। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा आगे चलें तो अवामी लीग एक पार्टी थी, मशरिक पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी और शेख मुजीबुर रहमान उसके सरबराह थे। तो 1971 में याहिया खान साहब जो उस वक्त के आप समझे फौजी आमिर थे, उन्होंने इन पर पाबंदी लगाई। अच्छा, उन पर इल्ज़ामात ये थे कि अवामी लीग ने मुतवाज़ी हुकूमत कायम की या कायम करने की कोशिश की, तशद्दुद किया, अदब इस्तेहकाम किया और मशरिकी पाकिस्तान में फौजियों की तजलील की और परचम की बेरुमती की। तकरीबन इससे मिलते जुलते इल्ज़ामात इस वक्त PTI के ऊपर भी लगे 9 मई के वाक़यात के दौरान। इसके बाद जो मज़ीद आगे जाके जो पार्टियों पर लगी उसमें नेशनल अवामी पार्टी थी। ये 1967 में जब मौलाना बाशानी और खान अब्दुल वली खान के दरमियान में अलहदगी हुई तो उसके बाद ये वजूद में आई और 8 साल के दौरान इस पार्टी पर 2 दफ़ा पाबंदी लगी। एक दफ़ा जनरल याहिया ने लगाई इस पर पाबंदी और दूसरी तरफ जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने 1975 में लगाई। अच्छा, आगे चले तो 2020 में GS सिंध के ऊपर भी पाबंदी लगी और उसे क्या कहते हैं कि निकाल दिया गया आपकी सियासी जमातों की फहरिस्त से, कलअदम करार दे दिया गया। फिर उसके बाद तहरीक लब्बैक जो है 2021 में इस पर भी पाबंदी लगी, अगर चाहे हटा ली गई लेकिन इस पर भी पाबंदी लगी। तो पाकिस्तान की 77 साल तारीख में इस तरह के वाक़यात मिलते हैं कि बहुत सारी पार्टियों के ऊपर पाबंदियाँ लगी। शायद यही बात है कि नेशनल अवामी पार्टी ने जो कहा है कि बचकाना शिरकत जो आपने बात की है, क्योंकि उसके ऊपर भी 2 दफ़ा पाबंदी लग चुकी है, ठीक है। तो या उससे जो भी निकला, जो ऑफशूट जो निकला था उसके ऊपर पाबंदियां लगी। तो बात यह कि पाबंदी तो लग सकती है, गवर्नमेंट लगा भी सकती है और हमने ये देखा कि जो सिविल गवर्नमेंट भी लगा सकती है और फौजी आमरी तो उनके लिए तो कोई इशू नहीं होता। ऐसा सब बड़ी इंटरेस्टिंग की सिचुएशन है। इसमें जो आज जवाब पेश किया गया उसमें साइफर का भी बताया गया कि साइफर के साथ खेला है इन्होंने। अब दूसरी जानिब ये भी तो है कि आप ही के जो अदलिया है वो ये कह चुकी है कि साइफर वाज नथिंग एंड साइफर वाज जीरो। तो फिर उसी को आप जवाब भी तो दे रहे हैं कि जी ये सब कुछ हुआ तो हम उसके तहत पाबंदी भी। अच्छा, बहुत सारी केसेस के अंदर जो इसमें वो निकले हैं उसके अंदर कुछ के अंदर तो अपील्स भी दोबारा से दायर की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना। इसका मतलब ये है ना कि मुकम्मल तौर पर तो अभी नहीं निकले, लेकिन अगर कुछ अदालत के यानी फॉर एग्जाम्पल आपकी लाहौर हाई कोर्ट ने या आपकी हाई कोर्ट्स ने
آپ کو اس میں نکال دیا ہے یا بری قرار دیا ہے تو پھر آگے اعلیٰ عدلیہ نے بری قرار جی اعلیٰ عدلیہ نا، اس میں سپریم کورٹ بھی آ جاتی ہے، ہائی کورٹ، کسی جگہ پر ہائی کورٹ نے کلیئر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے، اور کسی جگہ پر سپریم کورٹ نے کیا. اچھا سپریم کورٹ نے بھی اگر کیا ہے تو اب جیسے ہے کہ وہ اپیل میں چلے گئے ہیں، نظر ثانی کی اپیل کے اندر جو سیٹوں کے حوالے سے، جو میں اس دن بھی آپ کو کہہ رہا تھا گورنمنٹ جا سکتی ہے، اور نظر ثانی کی اپیلیں جو ہوتی ہیں یہ بڑی سٹرونگ ہوتی ہیں. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ فیصلہ واپس نہ ہو جائے، ہو بھی سکتا ہے. 60% تقریباً چانسز ہوتے ہیں، ریکارڈ بتاتا ہے کہ ریویو کے اندر اگرچہ کہ وہی ججز سب ہوتے ہیں جو یہ فیصلہ دیتے ہیں، لیکن ریویو کے اندر آپ کی وہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے یا پلی ہے کیسی ہے، اس کے اندر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ فیصلہ ریورس بھی ہو جائے. اچھا اب یہ کہ جناب اب اس میں ایسی کوئی مزے کا خیز بات بھی نہیں ہے کہ گورنمنٹ چاہے تو کر نہیں سکتی. اچھا اب گورنمنٹ کے کچھ پوائنٹس سوری ٹو انٹرپٹ، اس میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آیا اور اس میں حکومتی وہ بات وہ ہوتی ہے کہ جو فیصلہ اپنے حق میں نہیں آتا اس کے اوپر بڑی آگ بگولا نظر آئی. عظمہ بخاری صاحبہ کی جو پریس کانفرنس تھی یقینی طور پہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اور اس میں جو الفاظ تھے ایون کہ جو مین اسٹریم میڈیا تھا اسے جو ہے وہ سینسر کرنا پڑے، اس قدر وہ تلخ الفاظ سے عدلیہ کے خلاف. سوال میرا یہ ہے کہ جب فیصلہ اپنے حق میں آئے تو وہ سب گڈ ہے، آل از ویل، اور جب وہ اپنے خلاف آ جائے تو پھر اس میں آپ وہ تنقید بھی کریں تو وہ تنقید بجائے. دیکھیں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے تو پھر مان لینا چاہیے. جیسے اب یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آ چکا ہے اسے ماننا چاہیے اور اسے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ماننا چاہیے. لیکن اب جو اگریو پارٹی ہوتی ہے، جو میرا یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا اس میں بہت سارے سوالات انہوں نے اٹھائے تھے کہ اگریو پارٹی جو ہے وہ اس ضروری نہیں کہ وہ فیصلہ مانے. اب اس کیس کے اندر اگریو پارٹی وہ گورنمنٹ ہے، ان کا اپنا ایک سٹرونگ موقف ہے. اگرچہ کہ فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا، گورنمنٹ اسی کے اوپر نظر ثانی پہ چلی گیا، لیکن ان کا اٹ کیریز ویٹ کہ بھی تھوڑا سا ان کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا آپ کو ویٹیج بھی نظر آتا ہے. وہ یہ ہے کہ فرض کیا میں ہوں کمپلیننٹ ہوں اور میں پلی لے کے کورٹ میں چلا گیا ہوں. میری پلی کیا تھی؟ میری پلی یہ تھی کہ میں فار ایگزامپل اس کیس کے حوالے سے بتاتا ہوں جو ان کا موقف وہ یہ ہے کہ آپ پلی لے کے گئے کہ سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں ٹھیک ہوگی. یہ تھی اصل اپیل، اور اس میں اور تو کوئی چیز نہیں تھی. عدالت نے اس پر فیصلہ دینا تھا. عدالت نے اس پہ جو فیصلہ دیا ہے وہ اس کے برعکس ہی دیا ہے. عدالت نے سنی اتحاد کونسل کو یہ کہا ہے کہ جناب یہ آپ کی سیٹیں نہیں بنتی. ٹھیک ہے، اب اس کیس کے اندر پی ٹی آئی پارٹی ہی نہیں ہے. اب یہ اسی طرح ہے، ان کا موقف یہ ہے، مجھے پوائنٹ بتانے دیں، ان کا موقف یہ ہے ٹھیک ہے کہ آپ کا کیس ہے، آپ عدالت میں گئے ہیں، عدالت نے آپ کے کیس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، لیکن ایک بند ساتھ کھڑا ہے اس کو کہا نہیں یہ سارا کچھ آپ کا ہے، اور پھر اگر ان کی پارٹی یعنی پی ٹی آئی کا کوئی کیس ہی نہیں ہے بحالی کا، کہا جی آپ بحال بھی ہو گئے اور یہ سیٹیں بھی آپ کی ہو گئی. جی صاحب، سنی اتحاد کونسل نے جو الیکشن لڑا یا جو وہ کس کے نام پہ تھا؟ وہ سنی اتحاد کونسل کے نام پہ تو نہیں تھا، وہ بانی پی ٹی آئی کی تصویر ساتھ تھی، یا پی ٹی آئی کے وہ علیحدہ انتخابات بھی دے دیے، لیکن وہ جب بعد میں آئی ہے اس میں تو سنی اتحاد کونسل وہ تھے تو بانی پی ٹی آئی کے نام پہ، تو پھر اس میں کیا جواز؟ دیکھیں سنی اتحاد کونسل نے بانی پی ٹی آئی کے نام تو استعمال نہیں، نام ان کے نام پر انہوں نے الیکشن لڑا ہی نہیں تھا. ان کا تو کوئی بندہ اس میں الیکشن ہی نہیں لڑا. سنی اتحاد کونسل نے کوئی الیکشن ہی نہیں لڑا تھا. البتہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ آپ پارلیمنٹ میں پہنچے تو انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو جوائن کیا، استعمال کیا. ہاں جی، اب سنی اتحاد کونسل نے اس وجہ سے جا کے کہا کہ جی یہ سیٹیں جو ریزرو بنتی ہیں ہماری ہیں ہمیں دیں کو کیا لگا، اس نے الیکشن بھی لڑا. یہی ایک کیس تھا عدالت کے سامنے. عدالت نے اس کیس میں ان کی وہ پلی ریجیکٹ کر دی کہ نہیں آپ کی نہیں بنتی. اب پی ٹی آئی نے نہ تو کو پولیس میں فائل کی تھی لیکن ان کو بلایا اور کہا یہ سیٹیں آپ کی. اور پھر ایک اور کیس تھا جس میں وہ کالعدم قرار دی گئی تھی، یا پی ٹی آئی اس وقت موجود نہیں تھا، اس کا نام بلے کے چھیننے کے بعد وہ نام بھی بحال کر دیا، وہ کیس ہی نہیں تھا. اب یہ ان کی پلی تھی گورنمنٹ کی کہ جناب اس کیس کے اندر تو سنی اتحاد کونسل گئے تھے اور وہ سیٹیں مانگ رہے تھے، پی ٹی آئی کا تو ایشو کوئی نہیں تھا، پی ٹی آئی تو تھی ہی نہیں، کہیں پہ بھی نہیں سٹینڈ کرتی. عدالت نے تو بڑے واضح ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بطور جماعت تھی اور ہے، اور وہی تو اس میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ایشو ہے، ایشو کیا ہے کہ وہ بطور جماعت تو کیس ہی نہیں تھا عدالت کے سامنے، نہ کوئی پلی تھی، نہ سیٹوں کی پلی پی ٹی آئی مانگ رہی تھی، نہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں ریوائیو کر دیا جائے. وہ کیس تو ڈفرنٹ تھا، اس کے ساتھ وہ جڑا ہی ہوا نہیں تھا. اب یہ جو گورنمنٹ کا موقف ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کا جو اپیل تھی اس پہ تو عدالت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں آپ کی نہیں بنتی. عدالت میں اپیل دائر کر دی اور وقت کی ضرورت تھی، ہو گیا سب کچھ. لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فرسٹریشن نکالنا بہت ضروری تھا کہ آپ میڈیا پہ آئیں اور اپنی فرسٹریشن نکالیں اور بتائیں؟ فرسٹریشن جو آپ کے ساتھ اب عدلیہ بھی تو ایک ادارہ نا ہے صاحب، اس کو بھی تو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں نا اس نے ریویو دیا. اب جو آپ کا سمجھے جس کے ساتھ اگر زیادتی وہ فیل کرتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہے، وہ ریویو میں بھی تو گیا. اب یہاں پر یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جو
آپ کا متاثرہ شخص ہوتا ہے کسی عدالت کے فیصلے سے مثلا ریجیکٹ ہو جاتا تو جیسے آپ پی ٹی آئی کے لوگ بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں, ہم یہاں بہت سارے کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں عدلیہ سے ہی فیصلے نہیں کرتی, تو پی ٹی آئی والے بھی یہ کرتے ہیں. آج اگر پی ٹی آئی کا اسی کے اندر ریویو پٹیشن میں اگر پی ٹی آئی کے خلاف دوبارہ فیصلہ آ جائے تو کیا پی ٹی آئی یہی سٹینڈ لے کے کھڑی ہوگی یا عدالتوں کو اسی طرح مانے گی؟ میں نے پھر وہی کہا کہ جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے, دوسرا جو ہے اس میں شور ڈالتا ہے. تو بہرحال اس میں وہ ریویو میں چلے گئے. اب آتے ہیں اس کی پابندی کی طرف, کیونکہ اب وہ ان کا گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ یہ پارٹی جو ہے اس کا تو ہے ہی نہیں, یہ تو ریوائیو ہی نہیں ہو سکتی. اب اس کے پیچھے ان کی تھوڑی سی ایک سالڈ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں, وہ کیا ہے اور یہ فیصلہ کیسے آیا. اگر اس فیصلے کے تناظر کو دیکھو عدالت کے, دیکھیں منون ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا, عدالت نے فیصلہ کر دیا, لیکن یہ کن اس کے اگر آپ دیکھیں اس براڈر پراسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ کہاں سے آیا فیصلہ, یعنی اس فیصلے کے تھوڑا وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پروگرامز کرتے رہے, ججز کے حوالے سے انہیں خطوط موصول ہو رہے ہیں, ان کی ویڈیوز کی باتیں ہو رہی تھیں, تھریٹس مل رہے تھے اور ان کا کوئی عطا پتہ نہیں چل رہا تھا, اور عدلیہ کے ججز پہ ریئیکشن بھی دے رہے تھے. ٹھیک ہے, اس تناظر میں دیکھا جائے تو تھوڑا سا آپ کو وہ ریئیکشن بھی نظر آتا ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ الزامات آ رہے تھے کہ جناب وہ ان کا جو رول ہے اس میں بہت زیادہ ہے, خطوط کی بات ہو رہی تھی, یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. اس میں ایک ایسا فیصلہ آتا ہے کہ عدلیہ کے جج آپ کو سٹینڈ لیتے نظر آتے ہیں. تھوڑا سا اس پرسیپشن کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. ایک تو پرسیپشن یہ ہے کہ وہ جو حالات تھے اس میں کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہو گئی اور وہ گورنمنٹ کے خلاف گئی, چونکہ وہ جو پریشر ججز پہ ڈالا جا رہا تھا اس میں شاید وہ تھوڑا سا سٹینڈ کر گئے سارے کے سارے, اور پھر یہ ایک ڈیسیژن اس میں ایک یہ پرسیپشن ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. اچھا, دوسری بات اس میں کیا ہے, اب یہ کیوں لگا سکتی ہے گورنمنٹ کے پاس اس کی بہت سٹرونگ, دیکھیں عدالت اس میں کوئی بھی فیصلہ کرے لیکن گورنمنٹ کے پاس بھی کچھ سٹرونگ پوائنٹس بڑے موجود ہیں. ایک, آپ جس سماعت کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں ہم پابندی لگانے جا رہے ہیں, اب بھی آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس دن آپ کو کہا تھا انسداد دہشت گردی میں جب عمران خان صاحب کی بیل ریجیکٹ ہوئی تو وہ آپ نے پورا فیصلہ پڑھا, آپ نے بھی اس فیصلے میں لکھا ہوا تھا کہ اس جماعت نے حکومت کا تختہ اٹھنے کی کوشش کی, ایک اس سازش کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ ایک سازش کے تحت لوگوں کو سڑکوں پر لایا گیا, اور یہ سارا کچھ ہے. اور اس بنیاد کے اوپر کہ جو ایک جماعت جو ہے اس طرح کی حرکت کرتی ہے اس کے جو لیڈرشپ اگر وہ کر رہی ہے تو وہ اس کو ضمانت نہیں مل سکتی. ایک آپ کا نیچے والا کوٹ ہے, لیکن بہرحال اس نے وہ بیسس پرووائڈ کر دی, وہ بیسس بالکل آپ کو پرووائڈ ہو کے سامنے آ گئی کہ جس بنیاد پر جب میں نے آپ کو بتایا کہ 1954 کی لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی جو سازش تھی اس وقت کی, اس کے اندر جو باتیں کی گئیں کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش کی گئی, اور اس میں اس وقت کے ایک میجر جنرل شامل تھے اور ایک اس کے اندر آپ ایک اور جنرل بھی شامل تھے, وہ اس میں سے ریٹائر بھی ہوں گے خیر, لیکن اس کا ایشو نہیں ہے, لیکن اس میں ان کا تعلق تھا فورسز سے تھا. پھر فیض احمد فیض کا بھی ذکر ہے. تو اس وقت کے ان پہ الزامات تھے کہ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش گئی. سیم اس طرح کے ملتے جلتے الزامات جو ہے عوامی لیگ پر بھی لگے اور 1971 میں جو کچھ ہوا. اچھا, ایک طرف حکومت گرانے کے ہیں, اچھا اب دوسری طرف آ جائیں جس میں یہ کہا گیا کہ پرچم کی بے رحمتی گئی. اب وہ جو سیکنڈ کی طرف آ جاتا ہوں, عوامی لیگ کو جب کیا گیا یعنی اس کو اس پہ پابندی لگی تو اس پہ الزامات کون سے تھے؟ ایک متوازی حکومت, دوسرا تشدد, تیسرا ملک کو عدم استحکام کی طرف لے کے جانا, فوجیوں کی تذلیل اور پرچم کی بے حرمتی. اب پی ٹی آئی کا جو دوسرا بات ہے, ایک پوائنٹ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے خلاف ایک بیسس آ گئی گورنمنٹ کے پاس, کیونکہ کورٹ کا ڈیسیژن بھی آ گیا نیچے سے. ایک آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایس پی آر کی باقاعدہ ایک پریس کانفرنس جس میں کہا گیا انتشاری پارٹی, اور یہ کہا گیا کہ ایک سازش رچی گئی اور اس کے تانے بانے بیرونی دنیا سے, اس میں را بھی تھی, موساد بھی تھی. اچھا, وہ شامل ہوئے اور پھر یہاں پر ماسٹر پلان بنا, ماسٹر پلان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا. اس میں اب اس میں جو الزامات ہیں جو آئے ہیں شاہ محمود قریشی جن کے اوپر اب آج فرد جرم لگ گئی ہے, اور دوسرے تھے اس میں عمران خان جو کہ بانی پارٹی کے ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں. اچھا, یہ اس دن آپ کو یاد آیا, میں نے بھی پریس کانفرنس دیکھی, آپ نے بھی دیکھی, تو افواج پاکستان کی طرف سے بڑا کلیئر کٹ میسج آیا کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر جن لوگوں نے حملے کیے اس میں ایک انتشاری پارٹی کا لفظ استعمال کیا گیا. پھر عمران خان صاحب کا ذکر یعنی ہوا, بالکل انڈائریکٹلی بھی کیا, تو سب کو سامنے پتہ ہے وہ کون سی پارٹی تھی. پھر اس کے بارے میں کہا گیا کہ فوجیوں کی تذلیل کی گئی, ان کی جو مین تصیبات ہیں ان کو اڑانے کی کوشش تھی. پھر شہداء کی جو ہے وہ تذلیل کی گئی, پرچم کی بے حرمتی, یہ ساری چیزیں تقریباً ملتے جلتے الزامات
ISPR کے اس پریس کانفرنس کے اندر بڑے کھل کے کیے گئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جواز کسی پارٹی پر پابندی لگانے کا ہے وہ فوج پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی آئے, اور وہ اس وقت گورنمنٹ نے جو کیس آیا جو ان کے خلاف مقدمہ تھا اس کے اندر بھی چیز سامنے آئی. اس کا مطلب یہ 1 سال گزر گیا اس سارے واقعے کو, جو چیزیں یہ بتا رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے. اب 1 سال قبل ہی اس جماعت کو پھر بین کر دینا چاہیے تھا, چونکہ ایک انتشاری ٹولہ بھی ہے اور وہ تشدد جماعت بھی ہے, وہ تشدد بھی کرتی ہے, دہشت گردی بھی پھیلاتی ہے. پھر اس جماعت کو الیکشن لڑنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ نہ دیتے, اس جماعت کے اوپر پابندی عائد کر دیتے. وہ آپ نے اسمبلیوں میں بھی بٹھا دی اور اس کے بعد آپ نے الزامات بھی عائد کر دی ہیں کہ وہ یہ ساری جماعت ہے. آپ نے بالکل اچھی بات کی, آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ اس جماعت کو الیکشن لڑنے کی اجازت کیوں دی گئی. PTI کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہی نہیں گئی. آپ نے جو پوچھا سوال اس کا جواب یہ ہے کہ PTI نے یہ الیکشن لڑا ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ تو آزاد امیدوار کے طور پر, وہ تو جماعت تھی نہیں. اگر یہ ایلیگیشن تھے, انہی ایلیگیشن کی بنیاد پر یا مزید ان کے وہ بلے والا ایشو بن کے یہ PTI نے الیکشن لڑا ہی نہیں. صحیح, آزاد کینڈیڈیٹس تھے ان کے, تو آزاد وہی تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے سارا کچھ کیا 9 میں کیا. یہ اس میں سارے بہت سے لوگ تو وہ بھی تھے جو آج اسمبلیوں میں موجود ہیں, بلکہ وہ اس وقت صوبے کے سربراہ بھی ہیں, وہ صوبہ بھی چلا رہے ہیں, اور یہی وہ لوگ تھے جو 9 میں اچھے خاصے. نا اس میں وہ جو گورنمنٹ کا ایک موقف ہے کہ PTI نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا, امیدوار ان کے آزاد, وہ ایک نام ختم ہو گیا, لوگ وہی ہیں سارے ہوتے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ لیگلی PTI نے وہ الیکشن نہیں لڑا. صحیح, PTI نے الیکشن ہی نہیں لڑا. PTI نے سنی اتحاد کونسل نے بھی الیکشن نہیں لڑا. ٹھیک ہے, ان کا بھی کوئی بندہ جیت کے تو نہیں. جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا, جنہوں نے یہ ساری پلاننگ کی, جنہوں نے وہاں پہ جا کے اناؤنسمنٹ کی آپ یہ سارا کچھ کر دیں, وہی وہ لوگ ہیں جو اس وقت. میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا, ادھر ہی آ رہا ہوں. میں تو پہلے اس کیس کو کہہ رہا ہوں کہ PTI نے یہ الیکشن نہیں لڑا, لیکن آج PTI کو سیٹیں مل گئی, ساری بحال کیا گیا اور PTI کو سیٹیں دے دی گئی. اب یہی گورنمنٹ کا موقف ہے کہ PTI نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا, آزاد امیدواروں نے الیکشن لڑا, ریزرو سیٹیں PTI کو کیوں مل رہی ہیں, اور PTI کی بحالی کی تو کوئی اپلیکیشن تھی ہی نہیں. یہ گورنمنٹ کا ایک موقف ہے اور بڑا سٹرونگ موقف ہے یہ ریویو پٹیشن میں, کہ یعنی ایک پارٹی نے الیکشن ہی نہیں لڑا, آپ اس کو یہ ریزرو سیٹیں کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر سنی اتحاد کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ جناب سنی اتحاد کونسل جو ہے اس نے الیکشن نہیں لڑا, اس کا کوئی, اس کو آپ سیٹیں واپس نہیں کرے, تو PTI نے بھی تو الیکشن نہیں لڑا. ایک آپ پین کی سٹروک سے ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایک پارٹی نے الیکشن ہی نہیں لڑا, آپ نے اس کو بحال کیا خود ہی, اور خود ہی اس کو ساری سیٹیں پکڑا دی ہیں. سو دس از دا فیکٹ. اور دوسری بات میں اس طرف آ جاتا ہوں کہ جب یہ سارا فیصلہ کیا گیا, جب یہ پریس کانفرنس ہوئی اور بتایا گیا سب کچھ ہوا, تو بات وہی آ جاتی ہے نا کہ PTI جو ہے, جو آپ نے کہا ایکشن PTI تو تھی نہیں, وہ تو الیکشن ہی نہیں لڑ رہی تھی, پھر اس کے خلاف کیسز چل رہے تھے. PTI نے الیکشن نہیں, شخصیات کی بات کر لیں آپ, وہ شخصیات تو موجود ہے نا, وہ ساری ابھی وہ صوبے کے پورے وہ سربراہ ہیں, وہ چلا رہے ہیں. میں نے آپ سے وہی کہا نا, ابھی میں نے آپ کو بہت ساری پارٹیوں کی مثال دی کہ جب ان پہ پابندی لگی تو ان کی بھی شخصیات موجود تھی, وہ کہیں چلی تو نہیں گئی تھی, لیکن پابندی لگ گئی. وہ ہوتی ہے, پابندی لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تو نہیں کہ ان کی جو لیڈرشپ موجود تھی تو جی مثلا شیخ مجیب الرحمان موجود تھے لیکن پابندی لگ گئی, وہ بھی موجود تھے, بعد میں ملک علیحدہ ہوا لیکن موجود تھے, لیکن پابندی لگ گئی. اب میں لیگل آپ کو پوزیشن بتا رہا ہوں. اب آپ کا یہاں پر ایک ISPR اسٹیبلشمنٹ نے بڑا کھل کے ایک پارٹی کو کہا کہ یہ انتشاری پارٹی ہے. اب اس پوائنٹ کو ذرا انڈرسٹینڈ آپ کریں. دو بڑے آپ کی جو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو آرم فورسز ہیں جو ملک کا دفاع کر رہی ہیں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی, آپ بیرونی طور پر بھی اور یہ بھی, اور ریاستی ادارے, ان سب کی رپورٹ یہ ہے کہ یہ ایک انتشاری پارٹی ہے, اس نے سب کچھ کیا, اس میں ان کا کیس چل رہا ہے. اور اس کیس کے اندر آج شاہ محمود قریشی کو, وہ جو لاہور والے کیس کی میں اس وقت بات کر رہا ہوں, جو یہاں کے لاہور کے کیسز ہیں, شاہ محمود قریشی پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے, انہیں بیل نہیں ملی. اور بانی PTI کو جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کو بھی اس کیس میں, یعنی ان کا بھی کیس چل رہا ہے اور انہیں بھی اس میں بیل نہیں ملی. ایک پہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے, دوسرے کو بیل نہیں ملی. ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بیسز بڑے سٹرونگ موجود ہیں جس پر اس پارٹی پہ پابندی لگ سکتی ہے. اس سے بھی یہ تھوڑی سی کریٹیکل سچویشن نہیں لگ رہی آپ کو کہ وہ لوگ یا وہ جماعت جو پہلے یہ سارا انتشار پھیلاتی ہے وہی لوگ, اور پھر اس کے بعد وہی لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں یا کوئی اور پارٹی جوائن کر لیتے ہیں یا پھر کسی اور طریقے سے وہ اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں اور جو یہ سارا کام کر بھی رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ایٹ دا اینڈ ابھی جب یہ فیل ہو رہا ہے کہ اسی جماعت کے انہی لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے, تو اس وقت یہ سوچا جا رہا ہے کہ اب پابندی عائد کر دینی چاہیے. پابندی تو پھر شخصیات کی بنیاد پہ اسی ٹائم لگا دینی چاہیے تھی, ان کو اسمبلیوں میں پہنچایا. میں پچھلے بھی آپ کے پروگرام جو ہیں اس کے اندر جواب دے چکا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے, یہ سارے تو نہیں اس میں شامل تھے, خاص طور پر کچھ واقعات جیسے لاہور کے اندر ہوئے,
یا اسلام آباد کے اندر ہوئے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کون کون سے لوگوں کی پریزنس کہاں کہاں تھی. کیا لاہور میں ابھی تھے فواد چودھری صاحب, کیا لاہور کے جب لیڈ کر رہی تھی کیا کہتے ہیں آپ کی یہ خاتون یاسمین راشد صاحبہ یا اعجاز چودھری صاحب جو لیڈ کر رہے تھے کینٹ کے اندر, تو کیا فواد چودھری صاحب بھی وہاں موجود تھے؟ اچھا اچھی ایسے صاحب اسی پوائنٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور وہ شخصیات فار ایگزامپل ابھی آپ نے کہا کہ فواد چودھری صاحب لاہور میں موجود تھے, کہیں اور موجود نہیں تھے. وہ سنم جاوید صاحبہ کا تو سب کو پتا ہے کہ وہ لاہور میں موجود تھی, ویڈیوز موجود ہیں, مین اسٹریم میڈیا پہ سارا دن چلتی رہی, وہ سب کو پتا ہے وہ لاہور میں موجود تھی. ابھی جو کل والا کیسز ہے وہ کہیں گجرانوالہ کا ہے, کہیں سرگودا کا ہے, کہیں بہاول نگر کا ہے. اب ایک ہی شخص 10 جگہ پہ تو موجود نہیں ہو سکتا نا. یہ کوٹ اسی لیے تو اس کو سن رہی ہے, وہ سنتی رہے. لیکن اس میں جو آپ نے پہلے دیکھیں, آپ نے کوشچن مجھ سے یہ کیا کہ وہ جو لوگ شامل بھی تھے ان کو جب پارٹیاں انہوں نے بدلی تو ان کو معاف کر دیا گیا. سنم جاوید والا تو اس میں کیس نہیں ہے, وہ ڈیفرنٹ کیس ہے. نہیں, میں تو اس کو ریلیٹ کر رہی ہوں نا کہ اگر فواد چودھری صاحب ایک وقت میں یہاں موجود تھے تو ان کو وہ اس طرح موجود نہیں تھے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک یہ چلو اگر گورنمنٹ نے غلط کیسز بنائے تو ان کی بیل ہو جائے گی اس میں, ٹھیک ہے نا. اب میں سوال کر رہا ہوں, بہت سارے ایسے لوگ فواد چودھری سمیت بہت سارے ایسے لوگ تھے جو موقع پہ موجود نہیں تھے, لیکن انہوں نے بعد میں پارٹی چھوڑ کے چلے گئے اور آج پارٹی میں واپس بھی آنا چاہتے ہیں. پہلے وہ چھوڑ گئے, آج وہ کہہ رہے ہیں میں نے واپس بھی آنا ہے. بہت سارے لوگوں نے اس وقت اپنے آپ کی اپنی سکن بچانے کے لیے پارٹی چھوڑ دی. یہ ہوتا ہے جب کوئی چور چوری کر لیتا ہے تو وہ پھر غائب ہونے کی بچنے کی بھی تو کوشش کرتا ہے. لیکن آج جب اس نے دیکھا کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں تو وہی فواد چودھری واپس ابھی آنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ان کی اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں حسن صاحب کہ اس وقت پی ٹی آئی بطور جماعت جو ہے وہ اس کے اوپر بے شمار یا اس کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر بہت سے ایسے کیسز ہیں جو جسے ہم بڑی آسانی سے یہ سیاسی انتقام کہہ سکتے ہیں یا سیاسی کیسز کہہ سکتے ہیں. اس کو سیاسی انتقام نہیں کہہ سکتے. دیکھیں میں آپ کو پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 9 مئی کو دیکھنا پڑے گا. بڑے واقعات ہوئے. اگر یہ سارے ملوث نہیں تو کوئی فرشتے آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے, پی ٹی آئی نہیں تھے جی, سازش تھی جی. سارے کون تھے وہ لوگ سب جنہوں نے سب کچھ؟ نہیں, وہ تو اس چیز سے ڈینائی کرتی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم لوگ, میں کہتا ہوں سارے نہیں تھے, ان کے ڈینائل کو مان لیتے ہیں. وہ دیکھیں, وہ تو برملا کہتے ہیں کہ ہم نہیں تھے, پی ایم ایل این والے خود تھے. میں نے کہا جی وہاں پہ کیا, وہاں نواز شریف صاحب تھے, شہباز شریف صاحب تھے, یہی لوگ تھے وہاں پہ, تو پھر بانی پی ٹی آئی بھی نہیں. میں نے وہی کہہ رہا ہوں نا. اچھا بانی پی ٹی آئی کے تو ایشو آ گیا نا, وہ تو ماسٹر پلاننگ میں آ گئے نا. بات یہ ہے کہ وہاں پر وہ نہیں تھے تو کیا آپ نے کسی کو دیکھا؟ نواز شریف کو دیکھا, شہباز شریف کو دیکھا, مریم کو دیکھا, باقی جو ان کی لیڈرشپ تھی, خواجہ عمران, کیا یہ سارے تھے جلا رہے تھے, توڑ رہے تھے؟ اب دیکھیے, آپ دن کو رات نہیں کہہ سکتے اور رات کو دن نہیں کہہ سکتے. آپ لا کے آپ نہیں تھے. میں نے آپ سے کہا ویڈیو ایویڈنسز موجود ہیں, آپ کی لوکیشنز موجود ہیں, بے شمار آپ کے کیسز پر انویسٹیگیشن ہو چکی ہے. وہ انڈینائیبل آپ کے پاس ایویڈنسز موجود تھے اور موجود ہیں آپ کی ایجنسیوں کے پاس. اپنے ایویڈنسز پہ بات کرنی ہے نا. وہ تو قاتل بھی کہتا ہے میں موقع پہ موجود نہیں تھا, تو ایویڈنسز سے ثابت ہونا ہے نا. تو آج کی دنیا کے اندر سب سے پہلے تو آپ کی ویڈیو ایویڈنس ہے. جب آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں فوٹیج آ جاتی ہے آپ کی, آپ لاکھ ڈینائی کرتے ہیں کہ میں نے یہ بات نہیں کی تھی, لیکن جب ویڈیو میں نظر آ رہا ہے سب کو پتا ہے. اگر ایسے صاحب سوری ٹو انٹرپٹ, ویڈیو میں یہی تو نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص اس وقت جو ہے وہ جب 9 مئی ہوا تو وہ ایک ہی جگہ پہ موجود ہے اور اس کو 9 مئی کے حوالے سے 10 جگہ سے گھسیٹا جا رہا ہے. دیکھیں یہ ایک کیس, ہم ابھی بھی ہم کہتے ہیں سیاسی کیس ہے. ایک بات کریں, نہیں میری بات سنیں, ایک کے ساتھ سیاسی کیس ہو سکتا ہے, باقیوں کو سب تو 10 جگہ پہ کیسز نہیں ہیں. کسی ایک بندے کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوگی, اس پہ 10 کیسز ہو گئے ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کی بھی ویڈیو موجود ہے. جو سنم جاوید صاحب ہیں جو فوج کے بارے میں زبان وہ ادا کر رہی ہیں, میں تو نہیں ادا کر سکتا, وہ بھی ویڈیو موجود ہے. چلے کسی ایک جگہ پہ موجود ہوں گی اور ایک جگہ پر موجود ہو کہ جو وہ کچھ کہہ رہی تھی آج بھی موجود ہے. فوج آپ کے جرنیل بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ ماضی میں ہم نے یہ نواز شریف صاحب کی جو بیانات ہے وہ ہم بھی اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے, وہ ابھی بھی آن ریکارڈ ہے. میں نے کہا ایک ہوتا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ ہے وہ پارلیمنٹ کے آ کے آپ کے سسٹم کے اوپر, آپ کے جرنیلوں کے اوپر, وہ تو عمران خان صاحب کی بہت ساری موجود ہیں, لیکن ایک عام ورکر ہے, وہ کون تھی, ایک یوٹیوبر ہے بس, اور وہ جو زبان استعمال کر رہی ہیں پاکستانی شہری بھی ہیں وہ. اچھا پاکستان کی شہری ہیں, لیکن پاکستانی کی شہری کے ہونے کی یہ تو نہیں کہ آپ فوج کو گالیاں نکالیں, آپ تنصیبات پہ حملے کریں. وہ تو پھر طالبان میں آپ میں فرق کیا ہے, وہ بھی پاکستانی, طالبان میں بھی بہت سارے پاکستانی شہری ہیں, لیکن اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کو بطور لیڈر بھی یہ چیز زیب نہیں دیتی تھی حسن صاحب کہ وہ بھی آ کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح کے الفاظ بولیں. مجھے یہ بتائیے گا الفاظ کا فرق ہے. پہلی بات ہے کہ آپ 9 مئی کو کر کیا رہے تھے. میں کہتا ہوں سنم جاوید صاحب باقی 9 جگہوں پر نہیں تھی, جہاں پر تھی وہاں کیا کر رہی تھی. نواز شریف صاحب تو اس وقت کے جو آرمی چیف تھے ان کے خلاف بیٹھ کے جو نواز شریف کیا 9 مئی کا ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا, نواز شریف صاحب کیا 9 مئی جیسا کوئی واقعہ ان کے دور میں ہوا, آج ہوا کہ وہ جا کے کینٹ کے علاقے میں ان کو تنصیبات کو جلا رہے تھے, توڑ پھوڑ کر رہے تھے, وہاں سے مال و متاع لوٹ رہے تھے. کیا نواز شریف صاحب نے ایسا کیا؟ نہیں کیا. اب چیزوں کو گڑبڑ نہیں کر سکتے آپ, بالکل اس کو
بالکل صحیح رکھ کے بات کریں نا. چاہے باہر بیٹھ کے جو مرضی بولتے ہیں, دیکھیں باہر بیٹھ کے وہ اس ملک کے پرائم منسٹر رہے, اگر انہوں نے کچھ ایسا بولا, ٹھیک ہے, اس وقت کے آرمی چیف کے نہیں تو اس وقت کی فوج نے اگر ان کے خلاف یا اس وقت کے سسٹم نے ان کے اوپر جو مقدمات درج کیے وہ اندر بھی تو رہے ان کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اب یہ تو نہیں کہ وہ باہر رہے, ان پہ بہت سارے مقدمات ہوئے, وہ اندر بھی گئے. ہمیں پتہ ہے بعد میں مشرف دور میں بھی ان کے ساتھ ہوا, ان کے اوپر یہ سازش کے سارے الزامات لگے. یہ اتنے بڑے بڑے مقدمات ہوتے ہیں, یہ سارا کچھ تو پھر تو بڑی آسانی سے وہ ہم نے دیکھا ہی آتے ہیں ایک دن میں ہم نے 10-10 20-20 کیسز بھی ختم ہوتے دیکھے ہیں. اب اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس جواز کے اوپر میں نے پھر آپ سے کہا کہ ایک زبانی کہنا, ایک زبانی ہے میں کسی کو گالیاں دے رہا ہوں, اور ایک زبانی ہے میں اس کا گھر جا کے توڑ دیتا ہوں, اس کو لوٹ لیتا ہوں, اسے مارتا ہوں وہاں جا کے, ٹھیک ہے, اس کی ساری تنصیبات اڑاتا ہوں. اور کس کی آپ کریں؟ فوج پاکستان, جو کام آپ کے دشمن بھی نہیں کر سکا, یعنی انڈیا, ان کا کتنا دل کرتا ہوگا یہ سب کچھ کرنے کو, لیکن جب آپ کے لوگ یہ کریں اس کے بعد کہ نہیں ہم تو معصوم تھے, ہم نے تو یہ کیا نہیں, تو ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے. سب سے پہلے آپ نے ایکٹ کیا کیا, ایکٹ میں کہتا ہوں اس کو تو چھوڑیں فوج پاکستان, آپ کے گھر میں کوئی آ کے توڑ پھوڑ کرے, آپ کا سامان اٹھا لے. مجھے اپنے گھر کی رکھوالی کرنی چاہیے, اور میں نے اگر سیکیورٹی تعینات کی ہوئی ہے نا تو پھر مجھے اس کو الرٹ کرنا چاہیے. ایک سیکنڈ, میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں آ کر کوئی توڑ پھوڑ کرے, آپ کا سامان لے لے, آپ کا گھر جلا دے, تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ روٹین معاملہ ہے, یہ چیز ناقابل برداشت ہوگی. ناقابل برداشت. تو جب آپ کی فوج پاکستان کے سارے تنصیبات پہ حملہ کر رہا ہے تو کیا یہ برداشت ہے؟ اگر آپ اپنے گھر کے لیے برداشت نہیں کرتے ہیں, ظاہری سی بات ہے, تو پھر آپ اس کے لیے کیسے کریں گے؟ وہ نہیں ہو سکتا نا. میں بتا رہی ہوں نا کہ جن لوگوں نے کیا, ہم نے تو جو ہماری جو سیکیورٹی ہے, میں تو اس کو ہم تو اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی, وہ اسے برابر کا لوپ ہولز ہو جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اب اتنی بڑی سطح پہ تو لوپ ہولز, لیکن اندر بھی کچھ لوگ شامل تھے نا, یہ جو بعد میں کورٹ مارشل ہوئے ہیں نا, کورٹ مارشل ہوئے ہیں, اس کی آئیے ڈیٹیلز دوبارہ سے پڑھیں. کچھ لوگوں کے کورٹ مارشل بھی اس کے اوپر ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی صفوں کے اندر اس کی صفائی پھیری ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہاں پہ جنہوں نے سب کچھ کیا, اب آپ انہیں معصوم قرار دے کے چھوڑ دیں گے تاکہ اگلی دفعہ اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے پاکستانی فوج کی جو تنصیبات اس پہ حملے کریں, ٹھیک ہے نا, اس کو جلاؤ گراؤ کریں, توڑ پھوڑ کریں, اور وہاں بے رحمتی کریں سب کی. یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کسی بھی اسٹیٹ میں, اجازت نہ امریکہ میں اجازت, نہ برٹن میں اجازت, نہ انڈیا میں, کہیں بھی اجازت نہیں ہے. پاکستان میں کیسے آپ اجازت لے رہے ہیں؟ اب کچھ لوگوں نے اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے کیا ہے. اب میں تھوڑی دیر کے وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کیا, تو ساروں کو نکال دے, تو کیا کس نے؟ پھر وہاں کون تھا؟ جن کی ایویڈنسز آئی ہیں, جن کی وہ تھا کون وہاں پہ؟ وہ یہی تھے بھائی. اس میں سے شاید کوئی ایک آدھا کہہ دے کہ جی میں یہاں نہیں تھا تو وہاں تھا. آپ کی صنم جوید کی بات کرتی ہیں تو ان کی کیا ویڈیوز نہیں ہم نے دیکھی, انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں دوبارہ لگا کے؟ نہیں تو وہ توڑ پھوڑ کی ویڈیوز نہیں سامنے, باتیں تو سب نے کی, توڑ پھوڑ کی بھی دیکھ لیں. اب وہ جنہوں نے ان کی توڑ پھوڑ کی تو ویڈیوز نہیں دیکھی, چلیں وہاں پر یہ ہے سمپلی توڑ پھوڑ نہیں ہے, یہ ہے کہ آپ لیڈ کرتے ہیں کسی موب کو, ایک سازش بنتی ہے, اس سازش کے تحت کہا جاتا ہے کہ انقلاب ہے, اپنی اپنی پوزیشنوں پہ پہنچ جائے, پھر لیڈرشپ پہنچتی ہے, لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتی ہے. یہ سارا ایک پلان کا حصہ ہے جو اس میں کہا گیا. اس میں سمپلی یہ نہیں کہ ایک نے تو توڑا ہے تو جو دوسرا گھر بیٹھا ہوا تھا, اگر وہ وہاں ویڈیو پہ پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں چلو پڑھ جاؤ فوج کو, تو ان کے اوپر بھی تو ایکشن ہوگا نا. تو وہ بھی ان لوگوں نے کیا, یہ سب انسٹیگیٹ کیا انہوں نے, بغاوت کرانے کے لیے سب کچھ کیا. وہ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کیا, جب کیا تو اب معصوم بن رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے کیا, اب وہ بھی تو ایک کیس ہے نا. اب یہ تو نہیں کہ اسے ختم کر دیا جائے کہ نہیں کوئی نہیں, وہ ہوتا ہے جی جمہوری ادوار میں ہوتا ہے. اپنی فوج پر حملے تو امریکہ بھی نہیں برداشت کرتا, انڈیا بھی برداشت نہیں کرتا, دنیا کا کوئی ملک نہیں برداشت کرتا. یہ پاکستان ایک ایسا بنانا اسٹیٹ ہے کہ آپ اس پہ جو مرضی اپنی فوج پہ حملے کر دیں اور بعد میں کہیں جی ٹھیک ہے جی ختم, اور عدالتیں آپ کی بیلیں لے لیں. کیسے؟ کچھ چیزیں آپ کو ریاست بھی چلانی ہے, ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے کہ آپ کا گلہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل, میں اسی طرف آنے لگی تھی کہ پھر نہیں ہونی چاہیے مداخلت, سیاست میں نہیں ہونی چاہیے. آپ تو ایک مقدس ادارہ ہیں تو پھر آپ کو اسی طرح رہنا چاہیے. لائیں ثبوت دیں کہ وہ فوج ہے اس میں, کس میں کہ فوج سیاست میں لوبیس ہے. نہیں, اب میں اس میں نے اسی لیے کہا نا, اب یہ سمپلی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا یہ تو بڑا آسان ہے. جو پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں بے شمار دفعہ ہم نے دیکھا ہے, اس میں معیشت کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے. آپ بتائیں ایک مقدس ادارہ ہے, اس کا کیا کام ہے؟ نہیں, یہ پوائنٹ آپ خود لے رہی ہیں نا. اب معیشت کی بات ہو رہی ہے. میں نے ابھی کہا کہ گورنمنٹ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, تو میں نے گورنمنٹ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کس کے ساتھ کرنے ہیں؟ پانی پی ٹی آئی نے آپ کو سول گورنمنٹ کے ساتھ, پہلے تو بات ہے ان کا مذاکرات بنتے نہیں, اس لیے کہ وہ جن کیسز میں ہیں وہاں تو مذاکرات ہونے نہیں چاہیے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. لیکن مذاکرات کہاں سے آ رہی ہے اور کون اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا؟ وہ تو خود پیشکش کریں کہ میرے ساتھ مذاکرات. کس کے ساتھ کرنا؟ آج بھی 3 پالیسیاں انہوں نے دی ہیں, 3 پوائنٹ دیے کہ میں مذاکرات اس شرط پہ کروں گا. آج انہوں نے تھوڑا سا دیکھا کہ کیس بہتر ہوا ہے تو انہوں نے 3 شرائط رکھی ہیں. 3 شرائط یہ رکھی ہیں, میرے خلاف کیسز ختم کرو, میرے لوگوں کے خلاف کیسز ختم کرو, اور تیسری اس طرح کی شکایت ہے.
کہ جو دھاندلی وغیرہ ختم کرو. میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ جو 3 آج جو رکھی بھی, پھر وہ میں بات آ جاؤں گا جس میں عوام کا سب سے بڑا ایشو ہے. عوام کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے آج بل, بڑھتے ہوئے بل. اور میرا خیال ہے اس میں پی ٹی آئی نے ابھی تک وہ اٹھایا ہی نہیں سوال. پی ٹی آئی کا یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پی ٹی آئی تو آج بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے جی, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے. جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, حالانکہ اپوزیشن جماعت ہے, اس کو اس کے اوپر ایشو پہ بات ہی. عمران خان صاحب 3 ایشو رکھتے ہیں, تینوں میں آپ کا بل عوام کہیں نہیں ہے. کہاں ہے بتائیں؟ لیٹسٹ 3 پوائنٹ انہوں نے دیے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اپنی دشمن خود بنی ہوئی ہے. گورنمنٹ کی اپوزیشن جو ہے پی ٹی آئی نہیں ہے, گورنمنٹ اپنی اپوزیشن بھی خود ہے. صحیح. اگر گورنمنٹ پابندی عائد کرتی ہے پی ٹی آئی کے اوپر, جتنی جماعتیں آپ نے اس سے پہلے بریفنگ دی ہے جماعتوں میں, اس میں اے این پی کا ذکر بھی آپ نے کیا, اس میں ایک بڑا شارٹ ٹائم بتایا گیا کتنے وقت کے لیے جو ہے وہ اس پہ پابندی لگی. اس کے بعد دوبارہ سے وہ جماعتوں میں آ گئی, یعنی اقتدار میں آ گئی, اور دوبارہ سے وہ اسمبلیوں میں ہمیں دیکھنے کو ملی. یعنی کہ اگر اس کے اوپر پابندی لگتی ہے تو یہ کوئی لانگ ٹرم پابندی نہیں ہوگی, شارٹ ٹرم پابندی. اس میں ہوتا ہے نا, صورتحال دیکھی جاتی ہے, لوگ اپنے رویے کو کہتے ہیں کہ ہم چینج کرتے ہیں, وہ تو پھر دیکھا جائے گا کہ بعد میں ان کا رویہ کیا ہے. جیسے طریقے لبیک نے 2020 پہ پابندی لگی, پھر انہوں نے لکھ کے دیا کہ جناب ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے, تو وہ پھر ان کو یعنی تھوڑا سا ان کو ریلیف مل گیا. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے یہ سارا کچھ کیا. اچھا, یہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکٹ, کرمنل ایکٹ جو ہیں, اور بلکہ اس میں سمجھے ٹریزن ایکٹ جو ہیں, وہ اس میں کمٹ ہوئے ہیں. ٹریزن یہ ہے کہ ایک آپ بغاوت کرتے ہیں تو ریاست کے خلاف بغاوت, فوج کے خلاف بغاوت, یہ اس سے بھی زیادہ سنگین جرائم جو ہیں ان کے اوپر اس کے الزامات ہیں, اور اس کے اندر فرد جرم لگ چکی ہے. ایک پرسنالٹی جس میں 2 بڑی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, جس میں ایک بانی پی ٹی آئی ہیں اور ایک شاہ محمود قریشی ہیں, ایک کی بیل کینسل ہو گئی ہے. اچھا. اور ایک کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے. اصل تو ایشو یہ چل رہا ہے. اب یہ کیس جو آگے بڑھنا ہے. اب اس سارے کیس کے اندر اوپر سے انہوں نے, اب کورٹ کا ایک کیس آ گیا, تھوڑا ان کو فیور بھی مل رہی ہے. سمپلی عدالت کے اس فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو تھوڑا ریلیف مل گیا. انہوں نے کہا جی ہماری پارٹی تو بحال ہو گئی ہے, جو کہ حالانکہ اس کیس میں تھی نہیں. پارٹی کی بحالی آپ نے کر دی. ایک طرف آپ نے پارٹی کی بحالی کر دی, دوسری پارٹی کی طرف پارٹی کے یہ والے الزامات ہیں. اب یہ بھی کیسز کورٹ میں اوپر جانے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہاں دیکھا جائے گا کہ کورٹ ان ایویڈنسز کی بنیاد پر کیا ان کو ان کیسز ایویڈنسز کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. دیکھیں آپ کی فوج پاکستان جو ہے وہ کھل کے سارا کچھ بیان کر چکی ہیں. ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی انفارمیشن لی, سب کچھ کیا, اور ایویڈنسز بھی پرووائڈ کر دی ہیں. اب وہ ایویڈنسز کو دیکھتے ہوئے عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. اب اس میں پابندی تو بہت پہلے لگ جانی چاہیے تھی. حیران کن بات یہی تھی کہ ان کو ریلیف دیا جاتا رہا, لیکن اب گورنمنٹ آ گئی ہے, وہ ان کا کلیم یہ ہے یا ان کا دعویٰ یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کوشش کیا کہ برداشت کی سیاست کریں, لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ ہم برداشت نہیں کریں گے مزید, اور ہم پابندی لگا دیں گے. پابندی لگانے کے لیے ان کے پاس بہت بڑی ایویڈنسز جواز موجود ہیں. ایک تو ہے کہ کیسز آپ کے پولیٹیکل نوعیت کے تھے, سیٹ چلے ہو گئی جی, مل گئی, پارٹی بحال ہو گئی. لیکن اب یہاں پر آ جائیں تو یہ ملک کے ساتھ ٹریزن کے کیسز ہیں, جو ٹریزن کے کیسز لیڈرشپ پہ بھی لگے ہوئے ہیں, اور ٹریزن کے کیسز جو ہیں پوری پارٹی پہ بھی لگے ہوئے ہیں. اور ماضی کے برعکس, یا تو بنگلہ دیش میں فوج پہ حملے ہوئے تھے اور اس سے ملک کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے, یا اس کے بعد اگر جو فوج پر حملے کیے گئے ہیں, وہ یہ جو پی ٹی آئی کی 9 مئی کے واقعات ہیں جس میں ان کے وہ سارے آپ کے سامنے ہیں, تو وہ والے واقعات میں تو پھر اینڈ یہ رزلٹ نکلا کہ ملک 2 ٹکڑے ہو گیا. انہوں نے پھر زور لگایا, پھر اور طاقتیں اس میں انوالو ہو گئیں, اور پھر انڈیا جب بنگلہ دیش میں اس نے فوجی اتاری تو ثابت ہو گیا کہ انڈیا کی بیکنگ تھی ساری, اور ملک انہوں نے 2 ٹکڑے کرنا تھا, کر دیا انہوں نے. اب یہاں پر بھی آپ کی فوج یہی کہہ رہی ہے کہ یہ انتشاری پارٹی ہے, ایویڈنسز موجود ہیں. آپ کے جو پورا کیس بن کے جاتا ہے اس کے اندر آپ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت بھی اس کو مانتی ہے. پورا ایک کیس بلڈ اپ ہو کے سامنے موجود ہے. اب اس کے اندر ایویڈنسز موجود ہے, کورٹ نے ایویڈنسز دیکھنی ہے اس کے اندر. اگر وہ ایویڈنسز آج دیکھی ہیں تو شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کی جو ہے فرد جرم ان پہ لگا دی گئی. فرد جرم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے جو ایویڈنسز ہوتی ہیں اگر اسٹرانگ نہ ہو تو آپ کو پہلی بیل دے دیتے ہیں. جب فرد جرم عائد لگ جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹ سیٹسفائیڈ ہے کہ اس میں جرم ہوا ہے, کمٹ ہوا ہے. اس میں کورٹ سیٹسفائیڈ ہے کہ جرم کمٹ ہوا ہے. اب اس کے بعد کاروائی شروع ہو جاتی ہے, یعنی فرد جرم عائد ہو گئی کہ جناب جرم تو کمٹ ہوا ہے. اب گورنمنٹ کہتی ہے یا ریاست کہتی ہے کہ انہوں نے کیا ہے. صحیح. اب وہ عدالت جو ہے اس کیس کو پھر فرد جرم یہ ہے کہ پھر اب کیس اب اس کی اب ہیئرنگ شروع ہو جائے گی. وہ اپنی ایویڈنسز پیش کریں گے کورٹ کے اندر, وہ اپنی ایویڈنس پیش کریں گے, دونوں طرف سے ایویڈنسز آئے گی, کورٹ اس پہ فیصلہ کر دے گی کہ جناب ان کو سزا دینی ہے کہ نہیں دینی. ٹھیک ہے, تو اب وہ پروسیجر تو ادھر شروع ہو چکا ہے, اور ادھر سے خان صاحب کی بھی بیل کینسل ہو چکی ہے. تو جو بڑے کیسز ہیں وہ یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے کیسز ہیں
ان میں تو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو. آج جو ہے وہ توشہ خانہ کیس میں بھی انہیں جو ہے وہ ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف سے ریلیف مل رہا ہے دوسری طرف سے گرفتاریاں ہو رہی ہے؟ دیکھیں کیسز کی نوعیت ان پہ بہت زیادہ ہے. اب اس میں ایک طرح کا تو کیس ہے نہیں, کہیں فائنینشیل کرپشن کا کیس ہے تو کہیں سائفر جیسے کیسز تھے, کہیں وہ نکاح والے کیسز تھے تو کہیں یہ ڈائریکٹ والے یہ والے کیسز ہیں. اب اس میں ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, وہ سب کہتے ہیں عدت میں نکاح کیس تو اب سمجھتے ہیں اس میں سے کچھ ان کا یہ ہے کہ ساری کیس ہے, کورٹ نے اس میں ایویڈنسز دیکھی دے دیا, جہاں کورٹ نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے چھوڑ دیا بات ختم. میں تو کہہ رہا ہوں کورٹ کے فیصلے نہیں, کورٹ کا فیصلہ ماننا پڑے گا نا ہمیں. اگر کورٹ نے اس کے اوپر ایک ڈیسیژن دے دیا اس کا مطلب اب کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی بنیاد پہ بنایا گیا. دیکھیں یہ کیس کس نے کیا تھا, عدت والا کیس کس نے کیا؟ خاورمانی کا. اس میں ریاست کا تو کوئی تعلق نہیں تو ان کے سابقہ شوہر نے کیا. اب یہ جو کیس ہے ہر کیس کو آپ کو ڈفرینٹلی ڈیل کرنا ہوگا. یہ کیس ریاست نے نہیں کیا, یہ کیس ان کے سابقہ شوہر نے کیا. ان کو ریلیف لینے کا حق تھا, ان کے پاس جو بھی ایویڈنس کورٹ کو پیشی کورٹ نے نہیں قبول کی, ختم ہو گیا. اس میں ریاست کا تو کوئی تعلق نہیں, اس کیس کے ساتھ تو کوئی ریاست کا تعلق. اب آ گیا توشہ خانہ کیس. توشہ خانہ کیس جو ہے وہاں پر ایک جگہ نہیں تو ریاست کو جو چلانے والے لوگ ہیں جو حکومت میں ہیں ان کا تعلق اس کیس سے کوئی نہیں ہے, تو کل اتنی چیخوں کی آواز کیوں آ رہی تھی عدت میں نکاح کیس کے حوالے سے بھی؟ دیکھیں وہ پولیٹیکل لوگ کرتے ہیں, پولیٹیکل لوگوں کو کیا ضرورت ہے, ریاست نے تو کیس ہی نہیں بنایا, ریاست کو چلانے والے کیوں اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بہت ساری پولیٹیکل جو ہے مشدافیاں جو آپ کی پی ٹی آئی کے لوگ کرتے رہے ہیں, وہ ساری پولیٹیکل یہ تو سکورنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آ جاتے ہیں کہ آپ اسٹیٹ کے ساتھ جو کیسز ہیں جو سیریس کیسز ہیں اس کو اسٹیٹ کے ساتھ آپ سمجھے, اس میں ایویڈنسز ہوتی ہے, کرمنالوجی اس میں ساری انوالو ہوتی ہے, اور آپ کے جرم جو ہیں وہ کون کون سے ایکٹ ہوئے ہیں. اب اس میں توشہ خانہ اس طرح کا ایک کیس ہے. توشہ خانہ کیس میں ایک چیز نہیں گئی, میں نے شاید آپ کو کسی ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں 3-4 چیزیں گئی ہوئی ہیں, تو اس میں ایک کیس نہیں بنے گا. پہلے کیس کے اندر تو کچھ بھی نہیں تھا, اصل کیس توشہ خانہ کے اب شروع ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اس میں کہ بھی یہ چیز کہاں بیچی گئی اور یہ کیا کچھ ہوا, اور یہ ساری آپ کو ایویڈنسز میں جانا ہے. یہ 3 سے 4 کیسز بنتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے ایک کیس ختم ہی ہوا تو اگلا آ گیا. اب یہ جا کے ثابت کریں گے کیونکہ توشہ خانہ کے اندر کافی ساری چیزیں تھیں, مثلا اگر جیولری ہے. اچھا یعنی 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے, جو اگر اس میں جان نہیں ہے تو ایک اور اس میں جیولری لے آئے, اس میں گھڑی لے آئے. جان ہو یہ کورٹ نے دیکھنا ہے نا جی, کورٹ نے دیکھنا ہے. میں نے کہا کورٹ نے ان کو اگر کسی کیس میں چھوڑ دیا تو بھی کیسز ہے نا, ریلیف مل جائے, کورٹ نے دے دیا ختم. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ نون لیگ کی بہت اسٹرانگ ہے ان کا پوائنٹ آف ویو کہ جناب پی ٹی آئی کو ریلیف غلط دیا گیا, لیکن کورٹ نے دے دیا, مان لیتے ہیں کیونکہ ان کی بڑی تو نہیں رہے نا, مانی تو نہیں رہے. نہیں وہ تو نہیں مان رہے, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں نا. ان کے پوائنٹ آف ویو میں جو ہے برٹش بھی ہے. سمپل سی بات ہے, پی ٹی آئی نے الیکشن ہی نہیں لڑا, سیٹیں کیسے چلی گئی؟ نہ صرف بحال کیا بلکہ سیٹیں بھی دے دی گئی, ٹھیک ہے نا. اب وہ ریویو میں اسی لیے چلے گئے ہیں کہ جناب کیس تھا سنیتا کونسل کا, وہ کہہ رہے تھے ہمیں سیٹیں دیں, ان کو آپ نے ریجیکٹ کر دی, کیس تو ریجیکٹ کر دیا. یہ درمیان میں سے دوسرے کو بلا کے اس کو بحال کر کے اور سارا اس کو کیوں دے دیا آپ نے؟ الیکشن تو اس نے بھی نہیں لڑا, اس کا بھی نہیں بنتا. پہلے اس کو بحال کیا گیا, بحالی کی بھی پٹیشن نہیں ہے. مطلب ایک ہوتی نا بحالی کی پٹیشن, پی ٹی آئی کو بحال پٹیشن بھی نہیں ہے. آپ نے بغیر پٹیشن جو ان کو بحال بھی کر دیا, بحال کر کے اس کو ساری سیٹیں بھی ان کو دے دی. صحیح. حکومت نے ابھی جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ یا اس جماعت کے ساتھ یہی کھیل کھیلنا ہے, یہ والا کیس, وہ والا کیس, یہ والا کیس, اور جو اس وقت عوامی مسائل ہیں ان کے اوپر چونکہ نہ تو اپوزیشن کو تو ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن کیا حکومت کی تو اس وقت جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام مسائل کو دیکھے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ انتشار اسی قسم کے جو سیاسی انتقام کہہ لیں وٹ ایور اسی سے باہر نہیں آ رہی, تو پھر عوامی مسائل کو کس نے دیکھنا؟ جی بالکل, نہ تو آپ کی اپوزیشن آ رہی ہے عوامی مسائل, وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کا تو یہ پوائنٹ ایجنڈا ہی نہیں ہے نا, اس کو تو نکال, ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے, جس کی ذمہ داری ہے اس کی بات کرتے ہیں. ہاں جی پی ٹی آئی. اب آ گئی گورنمنٹ کا میں تو خود آپ سے ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی اپوزیشن بھی خود گورنمنٹ ہے. مثلا فار ایگزامپل اگر مریم نواز صاحبہ پنجاب کے اندر لوگوں کو ریلیف دے رہی ہیں, وہ بجلی کے حوالے سے وہ جو 14 اگست کو کہہ رہے ہیں کہ ہم شروع کریں گے, سولر پینل کے حوالے سے کر رہے ہیں, الیکٹرک بائکس دے رہی ہیں, لیکن ان کی یہ ساری ایفرٹ صرف ایک کام کی وجہ سے سب اس پہ پانی پھر جاتا ہے. وہ کون سی ہے؟ شہباز شریف صاحب جو بجلی جب مہنگی کرتے ہیں, جیسے بھی مہنگی, تو لوگ جو ہیں انہیں پھر وہ جو بھی ان کے خلاف جو بھی بددعائیں کہہ لیں, برے خیالات کہہ لیں, بری باتیں کہہ لیں, ساری وہ کرتے ہیں. عوام تو چیخ رہی ہے. تو گورنمنٹ کو, اپوزیشن کو گرانے کی گورنمنٹ کو ضرورت ہی نہیں. گورنمنٹ تو اپنے پاؤں پہ کلاڑی مہنگائی کر کے کر رہی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو اصل نقصان اپنی پالیسیوں سے ہے. آپ کی جو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے اس کو اصل نقصان اس کی اس پالیسی کی وجہ سے جس سے گیس اور بجلی کی خوشربا قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اب انڈائریکٹلی اس کا فائدہ
ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کو بھی جائے گا. لوگوں کو جب غصہ آئے گا تو وہ اس میں پی ٹی آئی والے بھی اس کو پولیٹیکلی کیش کریں گے. دیکھیں جی ساری عوام خلاف ہے. اچھا عوام گورنمنٹ کے تو خلاف ہو سکتی ہے اس کے اوپر, لیکن ضروری نہیں وہ پی ٹی آئی کے بھی ساتھ ہے. پی ٹی آئی کا اپنے لیکن اس کو ایک جواز تو مل رہا نا. ہاں جی وہ مل رہا تو ہے, مل رہا ہے, لیکن عوام یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب جیل میں سے 3 مطالبے رکھتے ہیں, اس میں عوامی مطالبہ کوئی ہے ہی نہیں, نہ بجلی والا ہے, نہ گیس والا ہے, نہ مہنگائی کا کوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی میرے کیس ختم کر دو, میرے ساتھیوں کو کیس ختم کر دو, میری پارٹی کے ساتھ جو خود پابند سلاسل ہے اس نے عوام کا مقدمہ کیا لڑنا. نہیں باقی سارے کام کر رہے ہیں نا, باقی سارے مطالبے کر رہے ہیں نا. اور اپوزیشن کا کام ہوتا ہے, اپوزیشن لیڈر چلی جاتی ہے جیلوں میں, صحبتیں برداشت کرتی ہے قید و بند کی, لیکن اس دوران وہ عوام کو نہیں بھولتے, کیونکہ وہ ان کا کلیم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جیلوں میں گئے ہیں تو عوام کے لیے گئے ہیں. تو عوام کا ایشوز تو وہ جیل میں بھی جا کے نہیں, پھر ان کی جو باہر کی عادت رہ جاتی ہے. مثلا شیر افضل مروت کی آپ نے بات کی, خیر ان کا وہ جس کیس میں بھی ان کی کوئی ہے سارا ایشو چلتا رہے گا. ان کے بھی آج جو ہے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہے. وہ ایک کیس میں ہے کہ کسی پلاٹ کے اوپر انہوں نے جو ہے بغیر اجازت کے, یہ کوئی اتنا اسٹرانگ کیس نہیں ہے, تو بہرحال اس میں ہوتا ہی ہے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ سیاست میں ہوتا ہی ہے, آپ کی مرضی آپ جو بھی کیس بنا دیں. نہیں حکومتیں کرتی ہیں, انہوں نے بھی کیا, حکومتوں کی مرضی ہے وہ جو بھی کیس بنا. پی ٹی آئی نے بھی کیا سارے کو, بہت سارے صحافیوں کو اٹھایا. انہوں نے پی ٹی آئی نے سب کچھ کیا, نون لیگ نے یہ سب یہی میں کہتا ہوں کچھ کیسز کام بھی تو کرنے ہیں بھائی, ملک بھی چلانا ہے آپ نے. لیکن اس کو دیکھیں نا کہ پہلے کیسز کون سے ہیں. اگر انہوں نے کہیں بنایا ہوگا کیس تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ میں گھر بیٹھا میں اٹھا کے اندر کر دیا, پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. اگر گورنمنٹ کوئی کیس کسی پر ڈالتی ہے تو کوئی اس کی کمزوری پکڑ کے ڈالتی ہے کہ جناب یہ اس نے کیا تھا. اور بہرحال یہاں پہ وکٹمائزیشن ہوتی ہے, اس کا کچھ آنسر میں کہوں کہ جی بالکل ہی وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی, ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں, کچھ نہ کچھ تو ہو رہی ہے اور ہوتی بھی ہے. جب یہ تھے یہ بھی یہی کچھ کر رہے تھے, یہ کیا اوے میں تمہیں جیل میں نہیں چھوڑوں گا, اوے تمہیں میں وہاں تمہارے اے سی اتروا دوں گا, پھر وہ میں یعنی صحافیوں تک کو تو اٹھایا گیا تھا ان کے دور میں, تو ان کے دور میں بھی بہت کچھ ہوا تھا. اگر ان کے دور میں ہو رہا ہے تو پھر گلا کیسا. حکومتیں جب یہی کام چلتا رہے گا, ان کی آپ کی گورنمنٹ ہے تو آپ یہ سارے کیسز چلا دیں, ان کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ سارے وہ کر لیں گے. بہت شکریہ عزیز صاحب, چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اس میں بھی یہی دو رائے نہیں ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں بظاہر سیاسی انتقام بھی نظر آ رہا ہے, لیکن جو اس وقت حکومت کی پرائرٹیز میں شامل ہے وہ اس وقت عوام کی پریشانی ہے جو کہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. مجھے دیں اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.